सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझे अगली रात की तारीकी में बंद पालकी में बिठा कर नीचे ले जाया गया। बूढ़ा टांबे साथ था। मैं आपको बता चुका हूं कि ये कभी हो ही नहीं सकता था कि अंग्रेज हमें बख्श देता। मुझे अब इन जंगलियों को लड़ाई के लिए तैयार करना था। मैं कोई जर्नैल नहीं था, ना मुझे फौजी तरीके से जंग लड़ाने की कोई सूझबूझ थी। मेरी समझ में यही आता था कि उन जंगलियों को जगह जगह घात में बिठा दो। मैंने टांबे को तफसील से बताया मैं उसके आदमियों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं उसे फौज, पुलिस और तहजीब व तमद्दुन से दूर फेंका हुआ एक जंगली इंसान समझता था। लेकिन उसने जब बताया कि वो फौज का मुकाबला किस तरह कराएगा, तो मैं अपने आप को गंवार और जंगली समझने लगा। मैंने उस पर जाहिर ना होने दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। हम दोनों बहुत देर तक बहस मुबाहिसा करते और सकीमें बनाते रहे। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि फौज जंगल में किस तरफ से दाखिल होगी। अगर फौज ने हमला किया तो ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा वाकया होगा। बूढ़े टांबे ने कहा, मुझे याद है कि मेरे दादा ने मेरे बाप को बताया था कि हम पर अंग्रेजों से बहुत पहले एक फौज ने हमला किया था। वो शायद फ्रांसीसियों की फौज थी। बर्मा के पड़ोस में सियाम एक मुल्क है। हिंद चीनी भी है, वहां अब भी फ्रांसीसियों की हुकूमत है। मैं उस वक्त छोटा सा था जब दादा मेरे बाप को बता रहा था कि फौज जंगल पर हमला करती है तो किसी एक रास्ते से जंगल में दाखिल नहीं होती। फौज फैल कर आती है। अंग्रेज भी अपनी फौज को इसी तरह लाएंगे। उसे रोकने के लिए दादा ने कुछ तरीके बताए थे। मैं वही तरीके इस्तेमाल करूंगा। तुम यह बताओ कि फौज कब तक आ सकती है। उस जमाने में फौज अभी तक पैदल चलती थी। रिसाले में घोड़े होते थे। मुझे खतरा था कि रिसाला आ गया तो शायद मुश्किल पैदा हो जाए। मेरे अंदाजे के मुताबिक फौज को 8-10 दिनों तक आ जाना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा नजर आ रहा था वो हवाई जहाजों का था। मैंने टांबे को अच्छी तरह समझाया कि फौज कब तक आ सकती है और हवाई जहाज क्या कुछ कर सकते हैं। खानू दोस्त, बूढ़े टांबे ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और मुस्कुराकर कहा, तुम जिस्म के मजबूत और बहादुर लगते हो लेकिन अंदर से डरपोक हो। हम लोग लड़ने से ज्यादा मरना जानते हैं, लेकिन मरने से पहले मेरा एक एक आदमी 10-10 फौजियों को लेकर मरेगा। तुम्हारा अपना अगर कोई मुल्क होता तो तुम्हें यह भी मालूम होता कि अपने वतन की इज्जत अपनी माँ की इज्जत के बराबर होती है। तुम इसलिए डरते हो कि तुम अंग्रेजों के गुलाम हो। तुम गुलामों के घर पैदा हुए हो। तुम यही समझते हो कि मिट्टी तुम्हें अनाज देती है। बस इसलिए तुम इस जमीन की कदर करते हो। अगर तुम आज़ाद ज़मीन पर पैदा हुए होते तो आज तुम यूं डर ना रहे होते और मेरी बातें तुम जल्दी समझ जाते। तुम देखोगे कि मेरी ये आज़ाद कौम अपने दुश्मन को किस तरह मारती और किस तरह मरती है। मैं उस वक्त इस बूढ़े जंगली की बात पूरी तरह समझ नहीं सका था। ये मुझे उस वक्त समझ में आई जब लाखों मुसलमानों ने खून देकर अपना एक वतन बनाया और उसका नाम पाकिस्तान रखा। मेरे लिए आज़ादी और ग़ुलामी फिर भी कोई मायने ना रखती थी। राहज़न और डाकू का कोई वतन नहीं होता। उसे सिर्फ उस इलाके से प्यार होता है जहां उसे ज़्यादा से ज़्यादा शिकार मिलता है। यही हाल मेरा था। मैं खानू पाकिस्तानी नहीं, मैं खानू डाकू था। लेकिन एक खलिश सी दिल में पैदा हुई थी कि ये मेरा वतन है और मैं इस धरती पर कदम रखने के काबिल नहीं। मैं कहानी को उसके रास्ते से हटाकर बहुत दूर ले आया हूँ। यादें गडमड हो जाती हैं, फिर पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपनी यादों से लड़ झगड़ कर फिर बूढ़े टांबे के पास बरसों पीछे पहुंच जाता हूँ। टांबे ने 2 टट्टू मंगवाए और मुझे उस तरफ ले चला जिधर से खुला और बड़ा रास्ता जंगल में दाखिल होता था। वहां पहुंचते पहुंचते 2-3 घंटे लग गए। मैं दाएं बाएं देखता जा रहा था। दरख्तों और जंगली पौधों से लदी हुई चट्टानें बेशुमार थी। ये तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वालों के लिए निहायत मौजू और कारआमद थी। वहां से टांबे मुझे एक और तरफ ले गया। शाम तक हमने जंगल का कुछ इलाका देख लिया। रात को टांबे ने मुझे अपने पास रखा। उसने जब बताया कि वो फौज का मुकाबला किस तरह करेगा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी अकल मारी गई हो। कल से मैं फौज की तबाही और मौत का इंतजाम शुरू करवा दूंगा, टांबे ने कहा।
تم صرف تیر اندازوں کی باتیں کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا انتظام کیا ہوگا۔ فوج اڑ کر نہیں آئے گی، اسے انہی چٹانوں اور پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر اندر آنا ہے۔ میں جگہ جگہ چوڑے اور گہرے گڑھے کھدواؤں گا، ان کے اوپر سرکنڈے ڈال کر اوپر مٹی اور گھاس پھینک دی جائے گی، گڑھے کی تہہ میں نوکیلے بانس گاڑ دیے جائیں گے۔ تم نے ہماری عورتوں کو تو دیکھا ہے، یہ بغیر کپڑوں کے بھی ہیں، اور ان کی خوبصورتی بھی تم نے دیکھی ہے۔ یہ فوجیوں کے سامنے ہو کر انہیں اپنے پیچھے پیچھے چلاتی ان جگہوں تک لے جائیں گی جہاں ان کی موت کا پورا انتظام تیار ہوگا۔ گھنے درختوں میں بھی ہمارے آدمی چھپے ہوئے ہوں گے، جہاں ضرورت پڑے گی میرے آدمی بندروں کی طرح کودتے پھلانگتے پہنچیں گے۔ ایک ضروری بات تمہارے دماغ میں نہیں آئی، میں نے یہ انتظام بھی کر دیا ہے۔ میں نے 2 آدمی اس علاقے کے دیہاتی لباس میں اس طرف بھیج دیے ہیں جدھر سے فوج کے آنے کی توقع ہے۔ انہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا کہ یہ میرے قبیلے کے جنگلی لوگ ہیں۔ یہ ہمیں فوج کی آمد کی اطلاع وقت سے بہت پہلے دے دیں گے۔ اگر وہ پکڑے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اونچی چوٹیوں اور درختوں پر آدمی چڑھا دیے ہیں، وہاں سے انہیں دور دور تک کا علاقہ نظر آتا ہے، وہ ہمیں اشارہ دے دیں گے۔ کل صبح سے پھندے بچھانے اور گھات لگانے کے انتظامات شروع کر دیے جائیں گے۔ تم میرے ساتھ ہوگے، میں تمہیں یقین سے بتاتا ہوں کہ فوج اندر آ جائے گی، باہر نہیں نکل سکے گی۔ مقدس ٹامبے، دفاعی انتظامات پر باتیں ہو چکنے کے بعد میں نے ٹامبے سے پوچھا، تم نور کو اپنے کسی خاص اثر میں لے کر یہاں لائے تھے، کیا اب بھی اس پر وہ اثر ہے؟ نہیں، ٹامبے نے جواب دیا، اس سے وہ اثر کبھی کا اتر چکا۔ تم اس دنیا کے آدمی ہو جو لباس پہنتی ہے اور اپنے اوپر علم اور دولت کا نقاب ڈال لیتی ہے۔ تم میری باتیں سن کر دل میں یہ کہو گے کہ یہ بوڑھا جنگلی ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ نور ہماری دیوی ہے، دیوی پر ہم اپنا کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، لیکن ہمارے بزرگوں کے وقتوں سے ایک حصار چلا آ رہا ہے جو اس جگہ کے گردا گرد ہے جہاں ہماری پونانگ دیوی رہتی ہے۔ اس حصار کے اندر ہماری دیوی پر کوئی آفت اور مصیبت نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی باہر کا مرد کسی طرح ہماری دیوی تک پہنچ جائے اور اسے ایک خوبصورت عورت سمجھ کر اس کے قریب جائے تو اس آدمی کے جذبات اس برف کی مانند ہو جائیں گے جو ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر گرتی ہے۔ دیوی کا بے لباس جسم بھی اس آدمی کے جسم میں ذرا سی بھی گرمی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر دیوی اسے اپنے پاس رکھنا چاہے گی تو بھی وہ آدمی برف کی مانند سرد رہے گا۔ آخر وہ اپنے آپ کو مار لے گا یا وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بوڑھے ٹامبے کی یہ بات سن کر میں سوچوں میں کھو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے نور کے ساتھ بہت اونچے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ٹامبے کہتا تھا کہ یہ اس کے بزرگوں کا کوئی خاص اثر ہے۔ میں اس جادو کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بھی آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے ٹامبے نے مجھے اس وقت جگا دیا جب ابھی شہر کی تاریکی گہری تھی۔ مجھے خاص قسم کے ڈھول اور نکارے بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب ہم باہر نکلے تو جنگلیوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ ٹامبے نے مجھے بتایا کہ یہ جنگل کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان نکاروں کی آواز سارے جنگل میں نہیں پہنچ سکتی، لیکن جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہاں سے ایسی آواز اٹھتی ہے جو جنگل کے دوسرے سرے تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ آواز جو تمہیں بے ڈھب اور بھدی لگتی ہوگی، یہ میرے ان آدمیوں کو بھی اٹھا لائے گی جو مر چکے ہیں۔ جو مر چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ٹامبے نے جواب دیا، جو مر چکے ہیں ان کی روحیں ہماری مدد کو آئیں گی۔ میں نے ٹامبے سے مزید کچھ نہ پوچھا، یہ ان لوگوں کے توہمات تھے، میں ان کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ دوپہر تک تیر کمانوں اور برچھیوں سے مسلح ہزاروں جنگلی جمع ہو گئے۔ جو دور تھے وہ چلے آ رہے تھے۔ تانبے کا جھونپڑا بلندی پر تھا، وہ مجھے ساتھ لے کر باہر نکلا۔ ان جنگلیوں کو معلوم تھا کہ انہیں کسی دشمن کے مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے وہ عجیب و غریب حلیے بنا بنا کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر رنگ برنگی لکیریں ڈال رکھی تھیں، ان کے سروں کے گرد رسیاں لپٹی ہوئی تھیں جن میں انہوں نے پرندوں کے پر، درختوں کے پتے اور پھول اڑس رکھے تھے۔ انہوں نے کئی رنگوں کی لکیروں سے اپنے چہروں کو بھی سجا رکھا تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک برچی تھی، کمانیں اور ترکشیں بھی ہر ایک کے پاس تھیں۔ بلندی سے یہ لوگ ایسے لگتے تھے جیسے یہ برچیوں اور رنگا رنگ پھولوں کا جنگل ہو۔ میں نے ان میں عورتیں بھی دیکھیں۔ جب ٹامبے مجھے ساتھ لے کر اپنے جھونپڑے سے باہر آیا تو کسی آدمی نے بڑی بلند آواز سے کوئی نعرہ لگایا۔ جنگلیوں کا ہجوم جس نے چمگادڑوں کی طرح شور و غل برپا کر رکھا تھا، یوں چپ ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان موجود نہ ہو۔ میں ٹامبے کے ساتھ کھڑا تھا،
جنگلیوں کا ہجوم جو بالکل چپ ہو گیا تھا جھک گیا۔ تانبے نے اپنے دونوں بازو بلند کیے اور بڑی بلند آواز میں صرف ایک لفظ کہا۔ تمام جنگلی سیدھے ہو گئے اور انہوں نے برچیاں اوپر کر کے یہی لفظ 3 مرتبہ نعرے کی طرح کہا۔ تانبے نے بازو لہرا لہرا کر مختصر سی تقریر کی، جس کے دوران ہجوم پر سناٹا طاری رہا۔ دو دو تین تین جنگلی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ تانبے کی تقریر ختم ہوئی تو ان جنگلیوں نے چلا چلا کر نعرے لگائے۔ وہ برچیاں اور بازو اوپر کرتے اور اچھلتے کودتے۔ ان کی ان حرکتوں اور نعروں کی گرج سے ان کے غصے کا اندازہ ہوتا تھا۔ تم فوج اور پولیس کی دنیا کے آدمی ہو، بوڑھے تانبے نے مجھے کہا۔ کیا یہ لوگ فوج کو بھگا نہیں دیں گے؟ ان کا غصہ دیکھ رہے ہو؟ غسیلے نعروں سے کبھی کوئی فوج نہیں بھاگی، میں نے کہا۔ کون ٹھہرے گا اور کون بھاگے گا، یہ پہلی گولی بتا دے گی۔ تم ہماری زبان نہیں سمجھتے، تانبے نے کہا۔ میں نے انہیں جو الفاظ کہے ہیں، یہ ہر روز نہیں کہے جاتے۔ یہ صدیوں میں کبھی ایک بار کہے جاتے ہیں۔ یہ میرے دادا کے وقتوں میں اس وقت کہے گئے تھے جب فرانسیسی فوج نے ہمارے اس خطے پر حملہ کیا تھا۔ یہ الفاظ کیا تھے جو تم نے کہے ہیں؟ نہایت معمولی، تانبے نے کہا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری ماں، یعنی تمہاری یہ زمین، ایک دشمن کے قدموں سے ناپاک ہونے والی ہے۔ اس ماں نے تمہیں جنم دیا اور اپنا سینہ چیر کر تمہیں اناج دیا اور اپنا جگر چیر کر تمہیں پانی دیا ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری پونانگ دیوی کی عزت خطرے میں ہے۔ پونانگ دیوی تمہاری زمین کی ماں ہے۔ جب تک تم اس دشمن کو ختم نہیں کر لوگے، تم پر تمہاری بیویاں حرام ہیں۔ تم اپنے بچوں کے باپ نہیں کہلا سکتے۔ تمہارے ساتھ ان کی روحیں ہوں گی جو اپنی دھرتی ماں کی عزت پر مر گئے تھے۔ بس میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا۔ ان الفاظ کو یہ دیوی دیوتاؤں کا حکم سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدوں کا حصہ ہے۔ اب یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اب اپنے گھروں کو جائیں گے ہی نہیں۔ رات کو یہ ناچیں گے اور گائیں گے، ان کے ناچ گانے جنگی ہوں گے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن کی آپس میں دشمنی ہوگی، لیکن آج انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر دی ہیں۔ میں خاموش کھڑا ان جنگلیوں کو دیکھ رہا تھا جو میرے نیچے گھنے جنگل کی طرح کھڑے ہل جل رہے تھے۔ وہ توہم پرست جنگلی تھے لیکن مجھ سے تو اچھے تھے۔ میں غلام تھا، انگریزوں کا نہیں، اپنا۔ میں اپنا غلام تھا، شاید میں شیطان کا غلام تھا۔ معلوم نہیں میں کس کا غلام تھا، مگر میں آزاد نہیں تھا۔ میرا سر گھوما اور نظریں دو پہاڑیوں کی ان چوٹیوں کے درمیان جا رکیں جہاں نور رہتی تھی۔ ایک سوال مجھے پریشان کرنے لگا، کیا کوئی فوجی نور تک پہنچ جائے گا؟ بوڑھا ٹامبے کہتا تھا کہ وہاں تک کوئی اجنبی نہیں پہنچ سکتا، اور جو پونانگ دیوی کی مرضی کے خلاف وہاں پہنچے گا، اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ چلتی پھرتی لاش بن جائے گا اور اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ نیچے جنگل کے جنگجو حکم کے انتظار میں بے چین ہو رہے تھے۔ تانبے نے مجھے کہا کہ چلو اپنا کام شروع کریں۔ ہم دونوں نیچے اتر گئے۔ ہم دونوں ٹٹوؤں پر سوار تھے۔ تانبے نے اپنے 2 آدمیوں کو کئی پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کے کمانڈر مقرر کر دیے تھے۔ ان میں سے چند ایک پارٹیاں ہمارے ساتھ آ رہی تھیں۔ ٹٹوؤں کی رفتار تیز تھی، زمین پتھریلی اور اونچی نیچی تھی۔ ہمیں سارے جنگل میں گھومنا پھرنا تھا۔ کھڈ اور ندی نالے بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ جنگلی جو ننگے پاؤں تھے، بندروں کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ کودتے پھلانگتے آ رہے تھے۔ یہ تفصیلات بہت طویل ہیں کہ ہم کہاں کہاں گئے اور کیا کیا انتظامات کیے۔ مختصر یہ کہ 6 7 دن گزر گئے۔ بہت سی چٹانوں پر اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر 8 8 10 10 تیر اندازوں کو چھپا دیا گیا۔ ان کے پاس تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بہت سے تنگ راستوں میں گہرے گڑھے کھود کر اور ان پر باریک بانس رکھ کر اوپر مٹی اور پتھر بکھیر دیے گئے۔ جنگل کے بڑ کی قسم کے گھنے درختوں میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ ایک پارٹی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تھی۔ انہیں تانبے نے سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میں اتنے دن تانبے کے ساتھ رہا، اوپر نور کے پاس نہ جا سکا۔ 2 مرتبہ نور کا ایک محافظ میری خیریت پوچھنے آیا تھا۔ 8ویں 9ویں روز تانبے نے مجھے کہا کہ پونانگ دیوی کی آشیرواد لینے کے لیے وہ اوپر جائے گا اور مجھے بھی ساتھ لیتا جائے گا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہمیں گھوڑے یا ٹٹو کے ٹاپ سنائی دیے۔ پھر ہمیں ٹٹو نظر آیا جو سر پٹ دوڑتا آ رہا تھا۔ اس پر ایک جنگلی سوار تھا۔ وہ ٹٹو سے اترا اور دوڑتا ہوا ہمارے سامنے آ رکا۔ اس نے 2 زانو ہو کر تانبے سے کچھ کہا۔ وہ بہت تیز بول رہا تھا۔ فوج جنگل کے قریب آ گئی ہے، تانبے نے مجھے بتایا۔ یہ بتاتا ہے کہ فوج لاریوں پر آئی ہے۔ لاریاں دور کھڑی کر دی گئی ہیں اور فوج پھیل کر جنگل کی طرف آ رہی ہے۔
اس زمانے میں فوج پیدل سفر کرتی تھی۔ اگر فوج کو کہیں دور جلدی پہنچانا ہوتا تو پرائیویٹ لاریاں استعمال کی جاتی تھیں۔ لاریاں سپلائی کرنے والے باقاعدہ ٹھیکیدار ہوتے تھے۔ تانبے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ٹٹو پر سوار ہو جاؤں اور اپنی جگہ سنبھالوں۔ میں نے اپنے لیے ایک اونچی جگہ منتخب کر رکھی تھی۔ میرے پاس رائفل تھی اور راؤنڈ بھی تھے۔ میں ابھی تانبے کی بات سن رہا تھا کہ فضا میں مجھے ہوائی جہاز کی گونج اور گرج سنائی دی۔ ایک ہوائی جہاز ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ وہ تھوڑی دور آگے گیا تو میں نے اس کے نیچے والے پر سے دو چھوٹے چھوٹے بم الگ ہوتے اور نیچے آتے دیکھے۔ بم زمین پر گرے تو بڑی زور کے دھماکے ہوئے۔ ایک اور ہوائی جہاز آ گیا، اس نے ایک اور جگہ بم گرائے۔ ان کے ساتھ دو دو ہی بم تھے۔ یہ گرا کر دونوں ہوائی جہازوں نے مشین گن فائر کرنا شروع کر دی۔ میں اس طرف دوڑ پڑا جہاں مجھے ایک اونچی چٹان پر چھپ کر کھڑا ہونا تھا۔ میں وہاں سے ہوائی جہازوں پر رائفل سے فائر کرنا چاہتا تھا۔ ہوائی جہاز مشین گنوں سے گولیوں کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ میں جب چٹان پر چڑھ رہا تھا تو ہوائی جہاز واپس چلے گئے۔ پھر مجھے دور سے رائفلوں اور مشین گنوں کی فائرنگ سنائی دینے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے گولیوں کے دھماکوں اور زناٹوں کا طوفان آ رہا ہو۔ انگریز بادشاہ ان جنگلیوں کو بڑی سخت سزا دے رہا تھا۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے آدمی کیا کر رہے ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ جنگلی مشین گنوں کے فائر کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ فوج توپ خانے کی گولہ باری بھی کرے گی۔ میرے چھپنے کی جگہ بہت اچھی تھی۔ بڑے درخت بھی تھے جن کے تنوں کی اوٹ مجھے چھپا سکتی تھی۔ بونے درخت بھی تھے جن کی ڈالیاں چھاتے کی طرح نیچے کو آئی ہوئی تھی، اور گھاس اور پودے اتنے اونچے تھے جن کی پیچھے بیٹھ کر میں فوجیوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا تھا۔ لیکن وہاں چھپ کر بیٹھے رہنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اوپر ہی اوپر ایک طرف کو چل پڑا۔ میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا جو اس چٹان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں پہاڑی کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا اور فائرنگ قریب آتی گئی۔ اگر فائرنگ کے حساب سے جنگلی مر رہے تھے تو اس وقت تک سب کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے ان قبائلیوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ مجھے اپنے نیچے تنگ سی وادی میں 15-20 ہندوستانی فوجی نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ فائر نہیں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک صوبے دار تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس جگہ کہیں گڑھا کھودا گیا تھا اور سامنے والی پہاڑی کی ڈھلان پر 10-12 جنگلیوں کو بٹھایا گیا تھا۔ اچانک اگلے دو سپاہی زمین میں دھنس گئے۔ ان کے پیچھے ایک اور سپاہی گڑھے کے منہ پر پہنچ گیا۔ پہلے گڑھا سرکنڈوں اور مٹی میں چھپا ہوا تھا، اب گڑھا نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی تیسرا سپاہی اس میں جا پڑا۔ گڑھا بہت گہرا تھا۔ اپنے 3 ساتھیوں کو گڑھے میں نکالنے کے لیے تمام فوجی گڑھے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان پر تیروں اور برچھیوں کا مینہ برس پڑا۔ انہیں بھاگنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں شاید 3 یا 4 اور تیر کھا کر گڑھے میں گر گئے۔ باقی باہر گرے۔ میں انہیں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر میں نیچے اترنے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ فوجیوں کی کوئی اور پارٹی ادھر آ رہی ہوگی۔ مجھے کوئی فوجی نظر نہ آیا اور میں نیچے چلا گیا۔ میں نے یہ نہ دیکھا کہ ان میں کوئی زندہ ہے یا سب مر گئے۔ میں رائفل کا جتنا ایمونیشن اپنے پاس رکھ سکتا تھا وہ میں نے ان کے پاؤچوں سے نکال لیا۔ صوبے دار کو میں نے خاص طور پر دیکھا، وہ مر گیا تھا۔ اس کے پاس ریوالور تھا۔ میں نے اس کا ریوالور اور گولیوں کا پاؤچ اتار لیا۔ جنگلی مجھے پہچانتے تھے، وہ نیچے نہ آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے ساری عمر اس جنگل میں تو نہیں گزارنی تھی۔ باہر جا کر مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے ان تمام فوجیوں کی جیبوں کی تلاشیاں لی۔ ہر ایک سے مجھے کچھ نہ کچھ رقم مل گئی۔ 3 کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، میں نے وہ بھی اتار لی اور میں پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ میں نے ان جنگلیوں کا صرف یہی ایک پھندا اپنا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ فوج ان لوگوں کو اتنی آسانی سے زیر نہیں کر سکے گی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جنگل کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے تھوڑی دور دوسری طرف رائفلوں اور مشین گنوں کی فائرنگ بہت زیادہ تھی۔ جہاں میں تھا وہاں فائرنگ تقریباً بند ہو چکی تھی۔ میں کچھ اور اوپر چلا گیا تاکہ دوسری طرف بھی دیکھ سکوں۔ پہاڑی کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ گھوم کر میں جب تھوڑا اور اوپر گیا تو مجھے دوسری طرف کا علاقہ نظر آنے لگا۔ ادھر بھی 2 پہاڑیوں کے درمیان تنگ سی وادی تھی۔ 5-6 فوجی رائفلیں تانے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں بھی گھات کا انتظام ہے، لیکن وہ بڑی بے فکری سے چلے جا رہے تھے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے 3-4 جنگلی لڑکیاں اٹھیں۔ فوجیوں نے انہیں دیکھا تو وہ رک گئے۔ لڑکیوں نے بھاگنے یا دوڑنے کے بجائے انہیں کچھ فحش قسم کے اشارے کیے اور اپنی طرف بلا لیا۔
عورت مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن مرد جب فوجی بن جاتا ہے اور اسے کیمپوں اور جنگلوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے تو عورت اس کی ایسی کمزوری بن جاتی ہے کہ ایک عورت کی خاطر وہ اپنے ہتھیار سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ فوجی اکٹھے ہو کر ان لڑکیوں کی طرف آئے۔ وہاں پودے اور گھاس بہت ہی گھنی اور اونچی تھی۔ جب فوجی لڑکیوں کے قریب پہنچے تو دائیں بائیں سے 10-12 جنگلی اٹھے۔ وہ اس خوبی سے چھپے ہوئے تھے کہ میں بلندی سے بھی انہیں دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح انگریزوں کے ان دیسی فوجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پیشتر اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے، جنگلیوں کی برچیاں ان کے جسموں کو چھلنی کر چکی تھی۔ جنگلیوں نے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر وہیں چھپا دیا جہاں وہ خود چھپے ہوئے تھے۔ جنگلی لڑکیوں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ دن گزرتا جا رہا تھا، فائرنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں دونوں ہوائی جہاز پھر آ گئے۔ میں نے رائفل سیدھی کر لی کہ جہاز غوطے میں میرے قریب سے گزریں تو میں ان پر فائر کروں، لیکن وہ آگے نکل گئے اور انہوں نے 2 بم گرائے، 4 دھماکے سنائی دیے۔ اس کے بعد ہوائی جہازوں کی مشین گنیں سارے جنگل پر فائر کرتی رہیں۔ بموں کا دھواں اوپر اٹھ رہا تھا۔ جنگ لڑی جا رہی تھی اور میں کئی جگہ بدل چکا تھا۔ اب فائرنگ بہت کم ہو گئی تھی۔ جنگلیوں کی خصوصی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ ان چیخوں سے وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ ہم زندہ ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی فاتحانہ اور جوشیلی للکار تھی۔ مجھے صرف 2 پھندوں کی کامیابی دیکھ کر یقین ہو رہا تھا کہ ٹامبے نے سچ کہا تھا کہ فوجی جنگل میں آ جائیں گے، جا نہیں سکیں گے۔ میں اب ایک اور پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑا تھا۔ میرے نیچے 2 چٹانوں کے درمیان تنگ سا راستہ تھا جو دراصل باقاعدہ نہیں تھا۔ وہاں بڑے بڑے پتھر بھی تھے، بونے درخت بھی تھے اور چوڑے پتوں والے پودے خاصے زیادہ تھے۔ وہاں میں نے ان جنگلیوں کی دلیری کا ایک مظاہرہ دیکھا۔ 15-16 ہندوستانی فوجی ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ان کے درمیان خاصا فاصلہ تھا کیونکہ وہاں بڑے پتھر اور جھاڑ پات خاصی زیادہ تھی۔ وہ شاید ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک جنگلی کو دیکھا جو قریب ہی کہیں سے اٹھا۔ اس نے سب سے پیچھے والے فوجی کو پیچھے سے اس طرح جکڑ لیا کہ ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور بازو ایسا دبایا کہ فوجی کا منہ کھل گیا۔ 2 اور جنگلی نکلے، انہوں نے اس فوجی کی ٹانگیں پکڑیں اور گھسیٹ کر پیچھے لے گئے۔ اس کے ساتھیوں کو محسوس تک نہ ہوا کہ ان کا ایک ساتھی کم ہو گیا ہو۔ ان کا یہ طریقہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میری ہنسی نکل گئی۔ میں چھپ چھپ کر نیچے چلا گیا۔ میرے نیچے پہنچنے تک وہ ایک اور فوجی کو اسی طرح پکڑ کر اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ وہ آخری فوجی پر جھپٹتے تھے۔ آگے راستہ اور دشوار ہو گیا تھا اور جنگل اور زیادہ گھنا۔ میں جب نیچے پہنچا تو یہ جنگلی ایک اور فوجی کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ یہ تیسرا تھا۔ اس زمانے میں فوجی خاکی کلے پر خاکی پگڑی باندھتے تھے۔ اس فوجی کی پگڑی کہیں راستے میں گر پڑی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پہلے دونوں فوجیوں کو وہ جان سے مار چکے ہیں۔ اس تیسرے کو وہ لا رہے تھے تو میں پہنچ گیا۔ اسے بھی ان جنگلیوں کے ہاتھوں مرنا تھا، لیکن میرے دل میں آئی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ باتیں کروں اور اسے میں اپنے ہاتھ سے ختم کروں۔ میں نے جنگلیوں کو اشارہ کیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ انہوں نے اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے جنگلیوں کو اشارہ کیا کہ وہ جائیں اور اپنا کام کریں۔ اس فوجی کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ خانو؟ اس فوجی نے میرے منہ کی طرف دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا۔ تم خانو ہو؟ محمد خان، تمہارے باپ کا نام فضلو ہے؟ اس نے میرے گاؤں کا نام بھی لیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم پولیس کے بھگوڑے ہو۔ میں نے اس فوجی کو بڑے غور سے دیکھا، لیکن اتنے غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف میرے گاؤں کا ہی نہیں بلکہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ اس کا نام اکرم تھا اور ہم اسے اکو کہا کرتے تھے۔ اس کا مجھے اس جنگل میں اور ان حالات میں مل جانا کوئی معجزہ یا کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا۔ آج کل بھی فوج میں ضلع جہلم اور راولپنڈی کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن انگریزوں کی فوج میں آدھی سے زیادہ نفری انہی 2 ضلعوں کی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی ہر چھاؤنی میں پوٹوہاریوں کا مل جانا عجیب بات نہیں تھی۔ ہاں کو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں ہوں خانو۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں یہاں موجود تھا، ورنہ اب تک موت تمہارا جسم سرد کر چکی ہوتی۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اکو نے مجھ سے پوچھا۔ جانے دو یار، میں نے اسے کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تم مجھے میرے گھر کی کوئی خبر دو۔ تمہارے گھر کی خبر؟ اکو نے آہ بھر کر کہا اور چپ ہو گیا۔ پھر اس کا سر جھک گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور میں سمجھ گیا کہ میرے گھر کی خبر اچھی نہیں، ورنہ میرا یہ دوست یوں چپ ہو کر سر نہ جھکا لیتا۔
اکو، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلاتے ہوئے کہا، جیسی کیسی بھی خبر ہے مجھے سنا دو۔ اس نے سر اٹھایا اور میرے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں صحیح خبر دے دوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایک اور رائفل اور ایک ریوالور ہے اور میں نہتا ہوں۔ تم گاؤں والوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یہاں مجھے گولی مار دو گے۔ اکو، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اور گرج کر کہا، اگر تم میرے سچے دوست ہو تو جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو، ورنہ میں کہوں گا کہ تم دوست نہیں دھوکے باز ہو۔ تم سن نہیں سکو گے خانوں، اس نے کہا۔ اگر ہمت ہے تو پہلی بات یہ سنو کہ تم بے غیرت ہو، تم بھگوڑے کیوں ہوئے؟ اگر تمہیں بھگوڑا ہی ہونا تھا تو سیدھے اپنے گاؤں کیوں نہ آئے؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ تمہاری ایک بیوی بھی ہے جو جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ گاؤں میں تمہارے دشمن موجود ہیں؟ یہ ایسے دشمن ہیں جنہوں نے پولیس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اکو، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو اور فوراً کہو۔ تم خود پولیس میں تھے، اکو نے کہا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تمہاری گرفتاری کے لیے ہمارے علاقے کی پولیس سب سے پہلے تمہارے گھر پر چھاپا مارے گی۔ تمہیں یاد ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں کا ایک فوجی سپاہی نذر محمد فوج سے بھگوڑا ہو گیا تھا، تو آئے دن پولیس اس کے گھر پر چھاپا مارتی اور اس کے گھر کی عورتوں کو بھی تھانے لے جاتی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ اب پولیس وہی سلوک تمہارے گھر والوں کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ زیادہ خراب ہو گیا۔ تمہارے گھر میں دو ہی عورتیں ہیں، ایک تمہاری ماں ہے اور دوسری تمہاری بیوی۔ تھانے دار دو سپاہیوں کے ساتھ تیسرے چوتھے دن تمہارے گھر آ جاتا اور تمہارے گھر میں ننگی گالیاں بکتا تھا، تمہارے گھر کا سامان اٹھا کر صحن میں پھینکوا دیتا۔ پھر اس نے تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کو کبھی کبھی تھانے بلانا شروع کر دیا۔ پھر تمہاری بیوی کو اکیلے تھانے جاتے ہوئے کئی بار دیکھا گیا۔ اس کے بعد تھانے دار نے تمہارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ تمہاری بیوی اب بھی تیسری چوتھی رات تھانے جانے کے بجائے تھانے دار کے گھر جاتی ہے۔ ایک ہی مہینہ ہوا، میں 2 مہینے کی چھٹی کاٹ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوسری تیسری رات تھانے دار کی گھوڑی آتی ہے اور تمہاری بیوی اس پر سوار ہو کر تھانے دار کے گھر جاتی ہے۔ وہ تمہارے بچے کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ جاتی ہے۔ میری بیوی بہت پریشان رہتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ وہ روتی بھی ہوگی؟ نہیں، اکو نے جواب دیا، وہ بہت خوش رہتی ہے، بلکہ وہ گاؤں کی عورتوں پر حکم چلاتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کا نام ہی بدل دیا ہے، وہ اسے تھانے دارنی کہتے ہیں۔ مجھ میں اور زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اکو بولتا چلا جا رہا تھا۔ میرے باپ کے قاتل کس حال میں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں بھرتی ہو رہے ہو، اکو نے کہا۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ میں نے اپنی چھٹی کے دوران 2 مرتبہ تمہاری بیوی کو تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹھک سے نکلتے دیکھا ہے۔ گاؤں والے صاف کہتے ہیں کہ یہ بڑا پکا یارانہ ہے۔ اور میری ماں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیچاری رو رو کر اندھی ہو گئی ہے، اکو نے جواب دیا۔ تمہارے چچا نے تمہاری زمینیں سنبھالی ہوئی ہیں، وہ پوری فصل تمہارے گھر پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تمہاری ماں بھیک مانگتی یا بھوکی مر جاتی۔ اکو نے میرے کندھے پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا، تمہاری بیوی شاید تمہارا نام بھی بھول چکی ہے، اب وہ عیش موج کرتی ہے۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرا جسم اندر سے جل رہا ہو۔ باہر کی آوازوں کے لیے میرے کان بند ہو گئے۔ شاید جنگ لڑی جا رہی ہوگی، فائرنگ بھی ہو رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جہاز پھر آئے ہوں اور انہوں نے بم گرائے ہوں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ میرا ذہن میرے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ اکو نے مجھے یاد دلا دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ میں اپنے اس عہد کو بھول جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ میری عزت تھی اور وہ اس طرح اپنے آپ کو خراب کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی مجبوریوں کو میں سمجھتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خانوں؟ اکو نے کہا۔ ہمارے علاقے کے لوگ اتنے بے غیرت تو نہیں تھے۔ یہاں سے نکلو اور اپنے گاؤں پہنچو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سب کو گولی مار دیتا اور آخر میں خود کو گولی مار لیتا۔ اپنے پیچھے یہ کہانی چھوڑ جاتا کہ یہ تھا ایک غیرت مند۔ میں نے آگے ہو کر جنگلیوں کو پکارا، وہ مجھے جانتے تھے، وہ دوڑے آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اکو کی رائفل اسے واپس دے دیں۔ جب اکو کو رائفل واپس مل گئی تو میں نے اسے راستہ دکھایا اور کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور اپنی کمپنی کے ساتھ جا ملے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اگر اسے معلوم ہے کہ فوج کس طرف نہیں ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ شاید وہ علاقہ خالی ہو۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ اگر فوج کا خطرہ نہ ہوتا تو میں دوڑ پڑتا اور اس جنگل سے نکل جاتا، لیکن مجھے کیڑوں مکوڑوں کی طرح چھپ چھپ کر اور کہیں رینگ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔
سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے اونچے پہاڑوں کی وہ دو چوٹیاں نظر آنے لگیں جن کے درمیان نور کا جھونپڑا تھا۔ مجھے ہوائی جہازوں کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ہوائی جہاز میرے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ ان کی بلندی خاصی زیادہ تھی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے اڑے جا رہے تھے۔ جب وہ اس مقام پر گئے جہاں نور کا بسیرا تھا تو اگلے جہاز نے دو بم گرا دیے۔ پیچھے والے جہاز نے بھی اسی مقام پر بم گرائے۔ وہاں سے دھواں اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ چاروں بم نور کے ٹھکانے پر گرے ہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہاں بم گرانے والوں کو کیا نظر آیا تھا۔ کیا کسی جنگلی نے انگریزوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی پونانگ دیوی تباہ ہو جائے تو جنگل کے تمام قبائل ہتھیار ڈال دیں گے؟ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ ان ہوائی جہازوں نے بوڑھے ٹانبے کے جادو کا حصار توڑ ڈالا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ اگر میں آپ کو ایک ایک قدم کی اور ایک ایک لمحے کی رداد سنانے لگوں تو میری کہانی ختم ہونے سے پہلے میری عمر ختم ہو جائے۔ میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ سورج غروب ہو گیا تو اندھیرے نے میری بہت مدد کی۔ صبح ہونے سے پہلے میں جنگل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے میری ٹانگیں دکھنے لگی تھی، لیکن غیرت نے میرے خون کو اتنا گرم کر رکھا تھا کہ میں رکے بغیر چلتا ہی گیا۔ جب صبح طلوع ہو رہی تھی تو میں اس پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا جس پر قافلے چلا کرتے تھے۔ ہم نے اسی پگڈنڈی پر قافلے کو لوٹا تھا۔ میں رات کا راہی تھا۔ جب دن کی روشنی پھیلنے لگی تو میں اس روشنی سے ڈرنے لگا، لیکن مجھے اسی روشنی میں چلنا تھا اور بہت جلد اپنے گاؤں تک پہنچنا تھا۔ اگر آپ نے ہندوستان کو کبھی نقشے پر دیکھا ہے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں اس ملک کے ایک سرے پر تھا اور مجھے دوسرے سرے تک پہنچنا تھا۔ یہ کم و بیش 2000 میل لمبا سفر تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے حلیے اور لباس کا جائزہ لیا۔ ایک اطمینان یہ تھا کہ میری داڑھی خاصی بڑائی تھی۔ یہ تو اکو نے مجھے داڑھی میں بھی پہچان لیا تھا کیونکہ وہ میرا بچپن کا یار تھا۔ وہ پولیس والے جن کے پاس میری فوٹو تھی وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ سر کے بال بھی بڑھائے تھے۔ البتہ میرا لباس مجھے پکڑوا سکتا تھا۔ مجھے اپنا لباس بدلنا تھا۔ میرے دماغ نے فوراً ایک انتظام سوچ لیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ڈاکو اور رہزن تھا۔ میں نے مرے ہوئے فوجیوں کی جیبوں سے خاصی رقم نکال لی تھی۔ سونے کی 3 انگوٹھیاں بھی اتار لی تھی۔ انہیں فروخت کر کے کچھ اور رقم مل سکتی تھی۔ میں بلا ٹکٹ سفر نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ میں نے پیسوں کا حساب کیا۔ یہ پیسے کرائے کے لیے کافی نہیں تھے۔ میں پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ میری جذباتی حالت ایسی تھی کہ نیند اڑ گئی اور بھوک ماری گئی تھی۔ میں تھکن بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں اب کسی شکار کے انتظار میں تھا۔ مجھے 1.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ دور سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ وہ کوئی بدقسمت آدمی تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا جب ایک راہزن اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اس کے کپڑوں اور قد بد کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی مدد نہیں کرتا، لیکن یہ خدا ہی تھا جس نے میری مدد کی۔ اس آدمی کا قد بد اچھا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی جو کپڑے کی ٹوپی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبا چغا پہن رکھا تھا، نیچے لٹھے کا پاجامہ تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ کوئی مسلمان تھا۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھ سے ڈر کر وہ گھوڑے کو ایڑ نہ لگا دے۔ میں اس کے گھوڑے کے آگے جا کھڑا ہوا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ میں رائفل درخت کے نیچے رکھایا تھا۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور نکال کر اسے کہا کہ وہ نیچے آ جائے۔ اس نے میری منت سماجت کی کہ میں اسے جان سے نہ ماروں اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لوں۔ اسے گھوڑے سے اتار کر میں درختوں کی اوٹ میں لے گیا۔ اسے کہا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دے۔ وہ کوئی پکا مسلمان تھا جو کپڑے اتارنے سے جھجک رہا تھا، لیکن پستول کی نال نے اس کے کپڑے اتروا دیے۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اسے کہا کہ وہ میرے کپڑے پہن لے۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کپڑے پہن لیے۔ اس نے میرے کپڑے صرف اس لیے پہنے کہ وہ ننگا تھا، ورنہ میرے کپڑے کسی شریف آدمی کے پہننے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے اس کی پگڑی اپنے سر پر رکھ لی۔ اس کی جوتی ذرا تنگ تھی لیکن میں نے پہن لی کیونکہ میرے پاؤں میں پولیس کے بوٹ تھے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میرے غائب ہو جانے تک وہ خاموشی سے یہیں بیٹھا رہے، ورنہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے رائفل اٹھائی اور وہاں سے چل پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ راستہ بہت آگے جا کر ایک ندی کے پل سے گزرتا تھا۔ میں نے رائفل اور رائفل کا ایمونیشن ندی میں پھینک دیا۔ ریوالور اور اس کی گولیاں جو تعداد میں 24 تھیں چوغے کی اندرونی جیب میں ڈال رکھی تھیں۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں نے اپنے شکار کے کرتے اور چوغے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ایک جیب میں سے رقم برآمد ہوئی جو نوٹوں کی شکل میں تھی۔ رقم گنی تو 310 روپے نکلے۔
آج کے حساب سے یہ رقم کافی زیادہ تھی۔ اب مجھے یہ غم نہیں تھا کہ میرے پاس پلے کچھ نہیں۔ پکڑے جانے کا ڈر بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ وقت بہت پیچھے چلا گیا تھا جب بنگال سے نکلنے والے ہر راستے پر چیکنگ کی جاتی تھی اور ہر تھانے میں میری اور احمد علی کی تصویریں پہنچا دی گئی تھیں۔ وہ دن گزرا، اگلی رات گزری، اگلا دن آدھے سے زیادہ گزر گیا تھا جب میں شیلانگ میں داخل ہوا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن جا پہنچا۔ اس زمانے میں ریلوے اسٹیشنوں پر آج کی طرح ہجوم نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے لیے خطرہ تھا۔ میں نے راستے میں نہا لیا تھا۔ اس سے میرا چہرہ مہرہ صاف ستھرا اور شاید قابل احترام ہو گیا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے تھے لیکن میں نے ہوش ٹھکانے رکھے اور گھبراہٹ کو قبول نہ کیا۔ وہ شاید مجھے کوئی عالم فاضل یا کسی مسجد کا امام سمجھ رہے تھے۔ ایک آدمی سے کلکتہ کی طرف جانے والی ریل گاڑی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ گھنٹے سوا گھنٹے بعد یہاں سے ایک ریل گاڑی جائے گی جو مجھے راستے میں بدلنی تھی۔ مسلمانوں کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا کر میں ریلوے اسٹیشن گیا تو گاڑی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے ہوڑا کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے گھوڑا ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کی اب مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وقت کو گھسیٹ کر آگے لے جاؤں لیکن وقت کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے گاڑی چل پڑی۔ یہ سست رفتار گاڑی تھی لیکن مجھے اطمینان تھا کہ یہ چل رہی ہے۔ مجھے 3 جگہوں پر گاڑیاں بدلنی پڑیں۔ بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر میں نے پولیس کانسٹیبلوں کو گھومتے پھرتے دیکھا لیکن میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ رات آئی اور گزر گئی، پھر دن بھی گزر گیا اور وہ وقت آ گیا کہ میں بنگال کے سب سے بڑے شہر کلکتہ میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہاں سے لاہور کے لیے بڑی تیز رفتار ریل گاڑیاں چلا کرتی تھی۔ ایک پنجاب میل تھی، دوسری ہوڑا ایکسپریس تھی۔ میں نے کلکتہ میں تینوں انگوٹھیاں بیچ ڈالیں۔ ان کے خاصے پیسے مل گئے۔ میں نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور ہوڑا ایکسپریس میں سوار ہو گیا۔ یہ گاڑی مجھے چند گھنٹوں میں بنگال سے نکال لائی۔ اب میں خطرے سے نکل آیا تھا لیکن سب سے بڑا خطرہ میرے گاؤں میں تھا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں 2-4 انسانوں کے لیے موت کا فرشتہ بن کر جا رہا تھا۔ گاڑی میں میری آنکھ لگی تو میں نے خون دیکھا، لہو لہان انسانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ احمد علی، نور، تانبے، جنگلی مخلوق اور ہوائی جہاز میرے ذہن سے نکل گئے تھے۔ میں اپنے اختیار سے نکل گیا تھا۔ آخر ہوڑا ایکسپریس نے مجھے لاہور پہنچا دیا۔ رات کو ایک پیسنجر ٹرین راولپنڈی کے لیے چلتی تھی۔ میں نے اپنے ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور اس گاڑی میں سوار ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو جہلم سے آگے پہاڑی علاقے میں ہے۔ یہ ٹیلوں، چٹانوں اور گہرے کھڈ نالوں اور برساتی ندیوں کا علاقہ ہے۔ پہاڑیاں بھی ہیں۔ اس علاقے میں آج بھی آبادی نہیں۔ گاؤں ایک دوسرے سے بہت دور دور ہیں۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دن کے وقت بھی اس علاقے سے گزرنا خطرناک تھا۔ راہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی۔ آدھی رات کے بعد ریل گاڑی میرے اسٹیشن پر رکی۔ وہاں سے میرا گاؤں چند میل دور تھا۔ میرا سفر اسی اسٹیشن سے شروع ہوا تھا جب میں پولیس میں بھرتی ہو کر ٹریننگ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب میں اس اسٹیشن پر اترا لیکن یہاں میرے سفر کو ختم نہیں ہونا تھا بلکہ یہاں سے ایک اور سفر کو شروع ہونا تھا جس کی منزل کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور اپنے گاؤں کو چل پڑا۔ بڑا ہی ڈراؤنا علاقہ تھا۔ کہیں میں گھاٹی اترتا اور کہیں چڑھتا تھا۔ گیدڑوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی دور سے ایک بھیڑیے کی آواز بھی آتی تھی۔ میرے لیے یہ آوازیں نئی اور ڈراؤنی نہیں تھی۔ میرا گاؤں اسی ویرانے میں تھا اور میں اسی ویرانے میں اور انہی آوازوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ راتوں کو میں کئی بار اس علاقے سے گزرا تھا۔ سنتے تھے کہ رات کو 1-2 چڑیلیں عورتوں کے روپ میں یا بکریوں کی شکل میں رات کے مسافروں کو نظر آتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی رکتا نہیں۔ بزرگ بتاتے تھے کہ چڑیل کے دھوکے میں آ کر اسے جو عورت سمجھ لے اور اس کے پاس رک جائے تو چڑیل اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ بزرگوں نے ہمیں خبردار کر رکھا تھا کہ رات کو جنگل بیابان سے گزرتے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کلہاڑی، چھری یا چاقو ہونا چاہیے۔ کہتے تھے کہ چڑیل چمکتے لوہے کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ مگر اب میں چڑیلوں کے خوفناک علاقے سے گزر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں کوئی چمکتا ہوا ہتھیار نہیں تھا۔ ریوالور تھا جو میں نے چوغے کے اندر ڈال رکھا تھا۔ میں دنیا کی حقیقتیں بھی دیکھ آیا تھا اور فریب کاریاں بھی۔ میں ایسے لوگوں میں رہ آیا تھا جن سے جن بھی ڈرتے تھے اور چڑیلیں بھی۔ میں ریلوے اسٹیشن اور گاؤں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں ایک گہری جگہ جا رہا تھا۔ یہ جگہ تقریباً 100 گز چوڑی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں چٹانی دیواریں کھڑی تھی
اس میں درخت بھی تھے، یہ عام راستہ تھا، چاند اوپر آ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ آواز سنائی دی، ٹھہرو اکٹھے چلتے ہیں۔ میں رک گیا، ان علاقوں میں رات کے اجنبی راہی کہیں مل جاتے تو اکٹھے چلا کرتے تھے، گپ شپ سے سفر سہل ہو جاتا تھا۔ اگر یہ آواز عورت کی ہوتی تو میں نہ رکتا۔ آواز کسی آدمی کی تھی، اس لیے میں رک گیا۔ دائیں طرف سے میرے ہی قد بد کا ایک آدمی آیا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا جسم میری طرح گٹھا ہوا اور طاقتور لگتا تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو مولوی جی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس نے مجھے کپڑے کی ٹوپی پر بندھی ہوئی پگڑی، چوغے اور داڑھی کی وجہ سے مولوی کہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا، آؤ چلیں، جیب میں کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے، میں نے جواب دیا۔ رقم ہے، چاہیے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے، وہ کوئی راہزن تھا۔ ہاں مولوی جی، اس نے کہا، رقم تو مجھے چاہیے، لیکن میں اکیلے آدمی سے کچھ نہیں لیا کرتا۔ میں مولویوں کو بھی نہیں چھیڑا کرتا۔ آپ کو رقم لے کر رات کو ادھر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر حکم کریں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کوئی اور آپ کو مل گیا تو وہ آپ کی جیب خالی کر لے گا۔ تم بادشاہ ڈاکو تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مولوی جی، اس نے جواب دیا۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ کو میں مل گیا۔ بادشاہ ڈاکو ہمارے علاقے کا مشہور راہزن تھا۔ ڈاکو نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ 6 7 دنوں بعد راہزنی کی ایک واردات کیا کرتا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں 3 چھوٹے ریلوے اسٹیشن قریب قریب ہیں۔ رات کو 2 ریل گاڑیاں ان اسٹیشنوں پر رکتی تھی، ایک راولپنڈی کی طرف جاتی تھی، ایک آتی تھی۔ ان 3 اسٹیشنوں پر 5 7 مسافر ضرور اترتے اور اپنے اپنے گاؤں کو پیدل جایا کرتے تھے۔ بعض کے گاؤں دور ہوتے تھے۔ میرے لڑک پن سے بادشاہ ڈاکو کا نام مشہور تھا۔ وہ اکیلے مسافر کو نہیں لوٹتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گاؤں تک جاتا تھا تاکہ اسے کوئی اور نہ لوٹ لے۔ مسافر 2 یا زیادہ ہوں تو وہ ان کی جیبیں خالی کروا لیتا تھا۔ بادشاہ ڈاکو دہشت کا ایک نام بن گیا تھا۔ سنا تھا کہ ایک بار 3 آدمیوں نے اور ایک بار 2 آدمیوں نے کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس نے تینوں کو، پھر دوسری مرتبہ دونوں آدمیوں کو بے ہوش کر دیا اور ان کی جیبوں سے رقم نکال لے گیا۔ وہ لٹھ بازی کا ماہر اور طاقتور آدمی تھا۔ اب اس نے مجھے روک لیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مجھے مولوی اور کمزور آدمی سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس ریوالور تھا جو میں آسانی سے جیب سے نکال کر اسے اپنے پاؤں میں بٹھا سکتا تھا، لیکن میری جواں مردی جاگ اٹھی۔ بادشاہ، میں نے اسے کہا، میں مولوی نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے تمہارے رحم اور ترس کی ضرورت نہیں۔ ہمت کرو اور میری جیب سے رقم نکال لو۔ اوئے بے وقوف، اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، جا چلا جا، تو شاید مجھے جانتا نہیں۔ جانتا ہوں بادشاہ، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اسے اپنی لٹھ بازی اور طاقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے لاٹھی میرے آگے کر دی۔ یہ لے لاٹھی، اس نے کہا، تو خالی ہاتھ ہے۔ پہلا وار تو کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جان سے نہیں ماروں گا۔ پکڑ لے میری لاٹھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لاٹھی لے لی اور ایک ہاتھ میں لاٹھی گھما کر اتنی زور سے پھینکی کہ لاٹھی بہت دور جا کر زمین پر گری۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ میں گھونسا مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے ایک طرف ہو کر اس کی کن پٹی پر ایک گھونسا مارا، وہ سیدھا ہو گیا۔ میں نے اس کی ناف کے نیچے اچھل کر ٹھوڈ مارا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھ لیے اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ کرا رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ مقابلے کے قابل نہیں رہا۔ اب میں نے چوغے کی اندر والی جیب سے ریوالور نکالا۔ ادھر دیکھ بادشاہ، میں نے ریوالور اس کے آگے کر کے کہا، اس میں 6 گولیاں ہیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا اور ریوالور کو دیکھا۔ میں یہ ریوالور پہلے بھی نکال سکتا تھا، میں نے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دیتا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس علاقے میں تم سے زیادہ طاقتور آدمی بھی موجود ہے۔ مان لیا دوست، اس نے کہا، تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے گرایا ہے۔ اگر لاٹھی تمہارے پاس رہتی پھر بھی میں تمہیں اسی طرح خالی ہاتھ گرا لیتا، میں نے کہا۔ مجھے گولی مار دو، اس نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں بادشاہ، میں نے کہا، اٹھ، میں مرد ہوں، گولی نہیں ماروں گا۔ وہ اٹھا، میں نے ہاتھ اس کے آگے کر کے کہا، ہاتھ ملا بادشاہ۔ اس نے ہاتھ ملایا اور مجھ سے میرا نام اور میرا گاؤں پوچھا۔ میں نے اپنا بھی اور گاؤں کا بھی نام بتا دیا۔ پولیس کے بھگوڑے خانوں تم ہی ہو؟ میں ہی ہوں، میں نے کہا۔ تم نے میرا نام پہلے بھی سنا تھا؟ میں 8 10 دن پہلے تمہارے گاؤں گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے بھی تمہارے متعلق سنا تھا، تم حلیہ بدل کر اپنے گاؤں جا رہے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان لے گا اور تم پکڑے جاؤ گے۔
اب تو تم بھی مجھے پکڑوا دو گے، میں نے کہا۔ تم میرے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا بدلہ اسی طرح لے سکتے ہو کہ تھانے دار کو جا کر بتا دو کہ خانو بھگوڑا آج رات اپنے گاؤں میں ہے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ پہلے وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کمزور اور بزدل آدمی نہیں۔ اس نے آخر سر اٹھایا۔ تم مجھے اس سے زیادہ بری گالی دے سکتے ہو، اس نے کہا، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں پستول ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بادشاہ اصل مرد کا بچہ ہے۔ مرد کا بچہ میدان میں لڑا کرتا ہے، پیٹھ پیچھے وار نہیں کیا کرتا۔ میں چھوٹی ذات کا آدمی نہیں ہوں خانوم۔ تم کو جب بتاؤں گا کہ میری ذات کیا ہے اور میں بڑے زمیندار خاندان کا آدمی ہوں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں مٹی سے سر نکال کر ڈنک نہیں ماروں گا اور تم سے بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔